अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह अल-क़सस आयत 14 टू 51 कुरान अज़ीम से इस्तिफ़ादा करेंगे। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामी कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा बलग अशुद्धहु वस्तवा। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी भरपूर जवानी को पहुँच गए और उनकी जिस्मानी निशोनुमा मुकम्मल हो गई, आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, तो हमने उन्हें हिकमत और इल्म दिया। वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, हम मोहसिनीन को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। तो मोहसिन कौन होता है? जो कि अच्छा ही अच्छा करता रहे बग़ैर किसी बदले के तवक्को के और हर एक के साथ अच्छा हो। तो मोहसिनीन का रिवॉर्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना तो दौलत से देते हैं, ना दुनियावी जाहो जलाल से देते हैं, ना ही किसी हुस्न से देते हैं, बल्कि उनका रिवॉर्ड है इल्म और हिकमत। तो इसको हासिल करने की हमारे अंदर भी तलब और हुब होनी चाहिए। तो वाक़या कुछ यूँ है कि एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे वक्त में शहर में दाखिल हुए जबकि वहाँ के लोग गाफिल थे, यानी में भी कुछ ऐसा दोपहर का या रात का टाइम हो। वहाँ उन्होंने दो आदमियों को आपस में लड़ते देखा। ये उनकी कौम का था, यानी बनी इसराइल का, और ये उनके दुश्मनों में से था। जो आदमी उनकी जमात का था उसने उनसे उसके खिलाफ मदद मांगी जो उनके दुश्मनों में से था, यानी फिरौनियों में से था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे घूंसा मारा और उसका काम तमाम कर दिया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी अपनी तरफ से मदद की। मारा तो मुक्का था, इरादा कत्ल का नहीं था, लेकिन वो बंदा मुक गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अगवाई शैतान से हो गया, बेशक वो बड़ा खुला गुमराह कुन दुश्मन है। तो उन्हें फौरी तौर पे फील हुआ, क्योंकि वो ये चाह नहीं रहे थे करना जो काम हो गया। क़ाल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, तो उन्होंने फौरन उसी वक्त देयर एंड देन कहा, है मेरे रब, मैंने अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया। फ़ग़फ़िरली, इसलिए तू मुझे बख्श दे, मुझे माफ़ कर दे। फ़ग़फ़र लह, तो उनके रब ने उन्हें माफ़ कर दिया, और वो यकीनन बड़ा माफ़ करने वाला बेहद मेहरबान है। तो मूसा अलैहिस्सलाम का रवैया हम देखते हैं कि उन्होंने ज़मीर की आवाज़ फौरी तौर पे सुनी, कोई जस्टिफिकेशंस नहीं दी, गलती का एतराफ़ किया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बख्शिश मांगी, और साथ ही एक वादा करते हुए कहते हैं, क़ाल रब्बी बिमा अनअमत अलैहि, ए मेरे रब, ये जो तूने मुझ पे इनाम किया है, यानी जो मुझे बख्श दिया, मुझे माफ़ी मांगने की तौफीक दे दी। और अल्लाह का वादा है कि जो सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे माफ़ कर देते हैं। जो अपनी जस्टिफिकेशंस नहीं देता, उन्होंने एक वादा किया अल्लाह ताला से, फ़लन अकून ज़हीरन लिल मुजरिमीन, अब मैं कभी भी मुजरिमों का मददगार नहीं बनूंगा। यही तौबा का फ़लसफ़ा है कि इंसान अपनी गलती पे नादिम हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगे और आइंदा ना करने का अहद करे उस गलती को जो उससे हो गई थी। अब क्या हुआ कि फ़ास्बह फ़िल मदीनति ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब, उन्होंने शहर में डरे और घबराए हुए सुबह की। तो अचानक फिर वही शख्स उन्हें अपनी मदद के लिए पुकार रहा था जिसने कल गुज़श्ता उनसे मदद मांगी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू खुला बेराह आदमी है, यानी रोज़ ही झगड़े करता है, रोज़ ही तेरी किसी से लड़ाई होती है। बस जब उन्होंने उस आदमी पे हमला करना चाहा जो उन दोनों का दुश्मन था, तो उसने कहा, ए मूसा, क्या तुम मुझे कत्ल कर देना चाहते हो जिस तरह कल गुज़श्ता तुमने एक आदमी को कत्ल कर दिया था? तुम तो ज़मीन में जालिम और सरकश बन के रहना चाहते हो, इस्लाह करने वाले नहीं बनना चाहते। आप देखें कि एक गुलाम कौम का जो किरदार है वो सामने आता है कि कितनी उस बंदे में सेल्फिशनेस है,
وہ صرف اپنی مدد چاہتا ہے، چاہے وہ رائٹ پہ ہو یا رانگ پہ، اور کتنا وہ محسن کش ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے بھی مارنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے بندہ مار دیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو اس کی مدد کے لیے گئے تھے۔ اب جو لوگ دوسروں کی سچی خیرخواہی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد کے انتظام فرماتا ہے۔ ہوا کیا کہ ایک شخص شہر کی دوسری جانب سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اے موسیٰ، فرعون کے دربار والے تمہارے بارے میں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں تاکہ تمہیں قتل کر دیں، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ بندوں کی خیر خواہی کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اور کو آپ کی خیر خواہی پہ معمور کر دیتا ہے۔ بس وہ وہاں سے ڈرے سہمے نکل پڑے، کہا، میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، جب انسان کو کسی کی طرف سے ظلم کا اندیشہ ہو تو بہت خوبصورت یہ دعا ہے جو کی جا سکتی ہے، رب نجنی من القوم الظالمین۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام تن کے کپڑوں میں جس حال حلیے میں تھے، بغیر کسی سامان کے ایسٹ کی طرف نکل گئے، اور یہ سب معاملہ اس لیے بھی تھا کہ آپ کو امتحان سے گزارنا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو چنتے ہیں تو اسے امتحان سے ضرور ہی گزارتے ہیں۔ اب وہ سفر طے کیا اور جب مدین کی طرف روانہ ہوئے تو دل میں کہا، بڑی خوبصورت بات ہے، امید ہے کہ میرا رب سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ بندہ مومن ہر بات کی امید اپنے رب سے لگاتا ہے، اور ہدایت کی امید یقیناً رب ہی کی طرف سے ہے۔ اور جب مدین کے کنویں پہ پہنچے تو وہاں لوگوں کی ایک بھیڑ دیکھی جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی تھی، اور ان سے کچھ فاصلے پر دو عورتوں کو پایا جو اپنی بکریوں کو روک رہی تھیں، یعنی پانی کی طرف وہ بکریاں جانا چاہتی تھیں تو وہ ان کو کھینچ کھینچ کے روک رہی تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بکریوں کو اس سے پہلے پانی نہیں پلا سکیں گے کہ تمام چرواہے اپنی بکریاں ہٹا لیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں، یعنی ہم ادھر مردوں کے درمیان اس لیے کھڑی ہیں کہ ہمارے والد نہیں آ سکتے، اور ظاہر ہے کہ ہم ان کے ساتھ مکس نہیں ہونا چاہتے، لہٰذا جب تک یہ اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا لیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر مڑ کر سائے میں چلے گئے اور دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو خیر بھی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ آج کا ہمارا یہی جملہ ہے، اور اوورال ہم دیکھیں تو بندہ مومن کا ایک رویہ پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ خود وہ کتنے خستہ حال ہیں، نہ رہنے کو جگہ ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ جیب میں کچھ ہے، نہ سامان ہے، لیکن انہیں پھر بھی نظر آیا کہ دوسرا بندہ، یہ جو عورتیں کھڑی ہیں یہ مجبور ہیں، یہ پریشان ہیں، تو میں ان کی مدد کر دوں۔ وہ سیلف پٹی کا شکار نظر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ سے پر امید بھی ہیں، اور جو کچھ وہ دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے مستعد بھی ہیں۔ تو بندہ مومن کا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس کی مدد کرے بے لوث کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرے، اور ہر ایک کی خیر خواہی اس کے دل کے اندر ہو۔ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کوئی فری نہیں ہوئے، irrelevant بات نہیں کی، بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کی کہ کیا مسئلہ ہے، اور جب ان کی مدد کی تو اجر کی توقع ان سے نہیں رکھی کہ دیکھو آج میں نے تو تم پہ احسان کیا اور تم کھڑی رہتی اور میں کر کے لے آیا، نہیں، بلکہ وہ سائڈ پہ انہیں بس جانور پکڑا کے اور سائڈ پہ ہٹ کے چلے گئے، اور سائے میں بیٹھ کے اپنے رب سے دعا کی، اپنے رب سے مانگا۔ کس عاجزی سے مانگا؟ تو یاد رکھیں انسان کو اسی سے مانگنا چاہیے جس سے مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ اس کی نگاہ میں بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب جو خیر بھی تو مجھ پہ نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، اور خیر سے مراد ہر طرح کی بھلائی ہے، جو بھی ہمیں چاہیے جس وقت چاہیے، اس دعا کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ مال چاہیے، قوت چاہیے،
عبادت کی توفیق چاہیے، کچھ بھی چاہیے۔ اور فقیر کون ہوتا ہے؟ جو محتاج ہوتا ہے، جو احتیاج رکھتا ہے، جو خستہ حال ہوتا ہے۔ اور فقیر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے پیچھے پڑ کے مانگتے ہیں، کہ لے کے چھوڑتے ہیں۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد جب ہم آگے بڑھیں گے کہ جب انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی دیا، ان کی جاب بھی لگ گئی اور شادی بھی ہو گئی۔ تو جو لوگ بھی بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، انہیں اس آیت کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے، اور بچوں کو خود بھی کرنا چاہیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے رب جو خیر بھی تو میری طرف نازل کرے میں اس کی محتاج ہوں۔ اب کیا ہوا کہ ان دونوں میں سے، ان لڑکیوں میں سے جن کے جانوروں کو پانی پلایا تھا، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، بس ان دونوں میں سے ایک شرماتی ہوئی چلتی ہوئی آپ کے پاس آئی۔ کس طرح؟ حیا کے ساتھ۔ اب وہ حیا ان کی چال میں بھی تھی، ان کے انداز میں بھی تھی، ان کی گفتگو میں بھی تھی۔ تو یاد رکھیں، حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا شعبہ ہے۔ اور حیا اور ایمان نبی کریم نے فرمایا کہ ساتھ ساتھ ہیں، ایک جائے تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ حیا کا وصف بہت خوبصورت وصف ہے، لیکن عورتوں کے لیے تو اور بھی زیادہ۔ تو جو عورت بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ خود کو زیور حیا سے آراستہ کرے، اور حیا دل سے سٹارٹ ہوتی ہے، پھر رویے، زبان اور عمل سے چھلکتی ہے۔ تو کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے اس کی آپ کو اجرت دیں۔ بس جب وہ اس کے والد کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا اب تم مت ڈرو، تم ظالموں سے بچ کے نکل آئے ہو، یعنی یہاں پہ فرعون کا حکم نہیں چلتا، لہٰذا تم ریلیکس ہو جاؤ۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا ابا جان آپ انہیں نوکر رکھ لیجئے، اس لیے کہ سب سے بہتر جسے آپ نوکر رکھیں گے وہ شخص ہے جو طاقتور اور امانت دار آدمی ہو۔ تو یاد رکھیں، ہم نے خود کوئی ڈیوٹی لینی ہو یا کسی کو ملازم رکھنا ہو، دو کوالٹیز بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ ہیں القوی الامین۔ قوی کون ہوتا ہے؟ قوت والا، یعنی اگر جسمانی کام ہے تو جسمانی قوت ہونی چاہیے، اگر علمی کام ہے تو علم کی قوت ہونی چاہیے، جس طرح کا کام ہے اس کی سمجھ بوجھ، اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہے امین ہونا، امانت دار ہونا۔ امانت دار ہونا بہت بڑا وصف ہے، اور امین کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ کہ جو کام میں دھوکہ نہ کرے، جو کام اس کو دیا گیا ہے، جو ذمہ داری اس نے لی ہے اس میں دھوکہ نہ کرے، اور ڈیوٹی کو اس طرح نبھائے جیسے وہ اپنے ذاتی کام کے لیے تھکتا یا مشکل اٹھاتا یا اس کو کرتا ہے بیسٹ ایفرٹ کے ساتھ۔ اور پھر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس نے کام دیا ہے اس کا لائل رہے، اس کا وفادار رہے۔ تو کوئی بھی کام دیں یا لیں، ان چیزوں کو نگاہ میں ہونا چاہیے۔ تو والد نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بچیوں میں سے ایک سے تمہاری شادی کر دو، اس شرط پر کہ تم 8 سال تک میرے پاس ملازمت کرو گے، اور اگر 10 سال پورے کرو گے تو تمہاری جانب سے میرے لیے بھلائی ہوگی۔ میں تم پہ بوجھ زیادہ نہیں ڈالنا چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ اچھے لوگوں میں پاؤ گے۔ کیونکہ نکاح کے بغیر انہیں لگا کہ ایک نوجوان کو میں اپنے گھر میں ملازم رکھ لوں، جوان بچیاں ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ شریف آدمی ہے، اچھا انسان ہے، تو میں اس سے اپنی بچی کی شادی کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے اور آپ کے درمیان یہ بات طے پا گئی، دونوں مدتوں میں سے جسے بھی میں پوری کروں مجھ پہ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور ہم دونوں جو بات کر رہے ہیں اس پر اللہ سبحانہ و تعالی گواہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا رویہ دیکھیے کہ ان کا پہلا خیال، پہلی دوڑ، پہلا کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بھی بات کرتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو لے آتے ہیں۔ یہ وہی شخص کرتا ہے جس کے دل میں سب سے بڑھ کے اللہ کی ذات جانگزیں ہو۔ تو بہرحال فلما قضى موسى الاجل وسار باهله، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے بال بچوں کو لے کر چلے
تو انہوں نے طور پہاڑی کی طرف ایک آگ دیکھی۔ یہاں پہ ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ وہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو جہاں چاہے لے جا سکتا ہے، لہٰذا عورت کو جو اس کے نکاح میں آئے اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شوہر جہاں بھی اس کو لے کے جائے گا اس نے اس کے ساتھ جانا ہے، تو کسی کو بھی شوہر اور بیوی کے لے جانے میں کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اب کیا ہوا، جب انہیں لے کے چلے تو انہوں نے دور پر پہاڑ کی طرف ایک آگ دیکھی۔ انہوں نے اپنے بال بچوں سے کہا کہ یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے راستے کی کوئی خبر لے آؤں، کیونکہ لائٹس تو ہوتی نہیں تھی، رات ہوگی، یا آگ کا ایک انگارہ تاکہ تم اسے تاپ سکو، یعنی سردی ہوگی تو تھوڑا تمہیں کمفرٹ ملے۔ بس جب وہاں آئے تو وادی کی دائیں جانب سے اس مبارک زمین میں موجود درخت سے انہیں پکارا گیا، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان کا رب ہوں، اور آپ اپنی لاٹھی زمین پہ ڈال دیجئے۔ بس جب انہوں نے اسے ہلتے دیکھا جیسے کوئی سانپ ہو تو پیٹھ پھیر کر بھاگ پڑے اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا، تو آواز آئی، اے موسیٰ ادھر آئیے اور ڈریے نہیں، آپ بالکل امن میں ہیں۔ تو کیا ہوا کہ آپ کو دوسرا حکم مل گیا، اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، وہ بغیر بیماری کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور جب آپ کو ڈر لگے تو اپنا بازو اپنے جسم سے ملا لیجئے۔ خوف سے بچنے کی سکل جو آپ بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں، بازو کو پہلو سے لگا لینا، اپنے آپ کو سمیٹ لینا، اور یہ وہ معجزات تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے جا رہے تھے کہ ان کی لاٹھی جو تھی وہ اژدہا بن جاتی تھی، اور ہاتھ وہ بغل میں ڈال کے نکالتے تھے تو وہ چمک رہا ہوتا تھا۔ فرمایا، یہ آپ کے رب کی جانب سے فرعون اور اس کے اہل دربار کے لیے دو نشانیاں ہیں، بے شک وہ لوگ بڑے نافرمان ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے رب، میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرے بھائی ہارون وہ گفتگو میں مجھ سے زیادہ بہتر ہیں، اس لیے آپ انہیں بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تائید کریں، میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ یہاں پھر انہوں نے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگی، اور دل کا حال کھول کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھا۔ یہ نہیں کہا میں نہیں کر سکتا، اس میں بڑی امپورٹنٹ یہ بات ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا میں نہیں کر سکتا، میری زبان میں مسئلہ ہے، میرے اور پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، نو، انہوں نے کہا مجھے مدد دے دیجئے اور میرے بھائی کو میرے ساتھ لگا دیجئے۔ تو دین کے کاموں میں جو آپ کے قریبی لوگ ہیں ان کو مددگار بنانے کی یہاں سے ہمیں ایک بہت خوبصورت ادا سمجھ میں آتی ہے، اور اس کا فائدہ ڈبل ہے، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ، کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں اگر جدائی ہو بھی جائے کسی سے تو وہ تو ہمیشہ کی جدائی نہیں، اصل جدائی یہ ہے کہ ایک جنت میں چلا جائے ایک جہنم میں چلا جائے۔ تو انسان اگر خود جنت کے راستوں پر قدم رکھنے کی توفیق پالے تو پھر آس پاس والوں کو بھی ساتھ لگا لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، آپ کے بھائی کے ذریعے میں آپ کے بازو کو مضبوط کروں گا اور دونوں کو ایسی ہیبت عطا کروں گا کہ وہ آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گے، ہماری نشانیوں کے ذریعے آپ دونوں اور آپ کے پیروکار ہی غالب ہوں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر گئے تو انہوں نے کہا یہ تو ایک گھڑا ہوا جادو ہے، اور ہم نے گزشتہ باپ دادوں کے زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور آخرت میں کس کا انجام اچھا ہے، لیکن سبب کس پہ ہے، انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ تو یاد رکھیں جب ہم دوسروں کا حق مارنے کو ہمارا نفس اکسائے، شیطان ہم سے کہے یا دوسروں پہ ظلم کرنے کو، تو یاد رکھنا چاہیے کہ ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پاتے، انہیں کامیابی نصیب نہیں ہوتی، لہٰذا ظلم سے بچنا چاہیے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں جانتا، بس اے حامان
کیا کرو، اینٹیں پکواؤ اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو، موسیٰ کے معبود کو، موسیٰ کے الہ کو دیکھ سکوں۔ یعنی ایک طرح سے مذاق اڑایا، اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق کبر کیا، تکبر کیا اور گمان کر بیٹھے کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو قوم فرعون کے کیا جرائم ہمیں پتہ چلے؟ تکبر۔ دوسری چیز آخرت سے غفلت، یہ سمجھا گویا کہ واپس جانا ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ تو کیا انجام ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بس ہم نے اسے اور اس کی فوجوں کو پکڑ لیا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا، جو اتنے زیادہ ترقی یافتہ تھے، جن کے پاس پاور بھی تھی، پیسہ بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کے سب کو غرقاب کر دیا، سب کی پکڑ ہو گئی، سمندر میں غرق ہوئے اور آگ کے پیشوا بن گئے، اور قیامت میں بھی بے یارو مددگار ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے انہیں آگ کی طرف بلانے والوں کا پیشوا بنا دیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، قیامت کے دن وہ مدد نہ دیے جائیں گے، اور ہم نے ان کی پیچھے لعنت لگا دی، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے، اور ہمیشہ کے لیے ان کے پیچھے لعنت زدگی ان پہ مسلط ہوگی، اور قیامت کے دن وہ نہایت بدحال اور بد شکل ہوں گے۔ اور ہم نے گزشتہ قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کون سی؟ تورات، جو لوگوں کے لیے نصیحتوں کا مجموعہ، ہدایت کا ذریعہ اور اللہ کی رحمت تھی تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، اور آپ کوہ طور کے مغربی جانب اس وقت موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی شریعت دی، اور نہ ہی آپ نے اس کا مشاہدہ کیا تھا، بلکہ اس واقعے کے بعد کتنی قومیں گزر گئیں اور ان پر صدیاں بیت گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معلومات دے رہے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آپ کوئی وہاں موجود تھے جو دیکھ رہے تھے؟ آپ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، بلکہ یہ سب تو وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی حقانیت کی ایک واضح دلیل بھی تھی۔ فرمایا نہ آپ اہل مدین کے درمیان پائے گئے کہ انہیں ہماری آیات سنانے کے لیے، لیکن ہم نے آپ کو اپنا رسول بنا کے بھیجا، اور آپ کوہ دور کے دامن میں اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی، لیکن آپ اپنے رب کی جانب سے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو آپ کا جو بھیجا جانا ہے وہ کس لیے ہے؟ آپ سر تاثر ہدایت ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کے حدیث مبارکہ سے، آپ کی سنت سے رہنمائی حاصل کریں اور نصیحت پکڑیں۔ فرمایا اور آپ کو اس لیے بھی بھیجا گیا تاکہ اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہنے لگیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہیں بھیجا تھا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لے آتے۔ پس جب ان کے پاس ہمارے رسول برحق پہنچ گئے تو کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اسے بھی معجزات کیوں نہیں دیے گئے۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے پہلے کیا یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار نہیں کر سکے جو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ویسا ہی ید بیضاء اور ویسی ہی لاٹھی کے اژدہا بننے جیسا کوئی معجزہ تم لے کر آؤ۔ فرمایا کیا انہوں نے نہیں کہا کہ یہ دونوں ایک جیسے جادوگر ہیں؟ کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی جادوگر کہہ کے لیٹ ڈاؤن کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سب کا انکار کرتے ہیں، یعنی ہم انہیں رسول نہیں مانتے۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا، آپ کہیے اگر تم سچے ہو تو پھر تم لوگ ہی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو یعنی ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، تاکہ میں
اسی کا اتباع کروں، یعنی تورات اور قرآن سے زیادہ کوئی چیز تمہیں لگتی ہے ہدایت دینے والی تو لے آؤ۔ بس اگر وہ لوگ آپ کا یہ مطالبہ پورا نہ کر سکیں تو جان لیجئے کہ وہ محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہو۔ تو دین جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ ہم اپنی خواہشات کے مطابق نہ تو اس میں کچھ ایڈ کر سکتے ہیں، نہ ہی اس سے کچھ ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی ہم کوئی ریچول کریں، کوئی ایسا معاملہ کریں، تو ہمیں رہنمائی قرآن و سنت سے لینا ہوگی۔ فرمایا بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہم ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں مسلسل ہدایت کی باتیں بھیجتے رہتے ہیں، یعنی قرآن مسلسل ریویل ہو رہا ہے تاکہ یہ ہدایت پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن عظیم سے ہدایت نصیب فرمائے۔